नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले सुर्खियां। मुल्क में यूनिकॉर्न स्टार्ट अप इदारों की तादाद 100 तक पहुंचना काबिल फख्र। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का मन की बात प्रोग्राम के दौरान इजहार ख्याल। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सोहरा और खुशरू चाडूरा जाकर जाँ बहक किए गए पुलिस एहलकार और महलूक टीवी आर्टिस्ट के लवाकिन की ढारस बंधाई और हर मुमकिन इमदाद की कराई यकीन दहानी। जम्मू कश्मीर की मजमूई तरक्की और सभी तबकों की मसावी तरक्की यकीनी बनाने के लिए सभी पहलुओं पर सरकार की तवज्जो मरकूज। LG मनोज सिन्हा। और गुंदीपोरा पुलवामा में फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान तसादुम, तफसीलात का इंतजार। खबरें तफसील के साथ। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बात पर फख्र का इजहार किया है कि मुल्क में यूनिकॉर्न इदारों की तादाद 100 तक पहुंच गई है। आज ऑल इंडिया रेडियो पर मन की बात प्रोग्राम के 89वें शुमारे में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि इन यूनिकॉर्न की मालियत $330 अरब से भी ज्यादा है। वजीर आज़म ने कहा कि आलमी वबा के दौर में भी भारतीय स्टार्ट अप इदारे दौलत पैदा करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय यूनिकॉर्न इदारे ई कॉमर्स, फिनटेक, एडटेक और बायोटेक समेत मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने इस बात पर मसरत का इजहार किया कि भारत का स्टार्ट अप निज़ाम सिर्फ बड़े शहरों तक महदूद नहीं है, बल्कि छोटे शहरों और कस्बों में भी अपना कारोबार करने वाले अफराद सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 5 जून को माहौलियात का दिन मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मस्बत माहौलियात से मुतल्लिक मुहिम चलाए जाने की ज़रूरत है। 21 जून को मनाए जाने वाले योग के 8वें बैनुल-अक़वामी दिन से मुतल्लिक बात करते हुए वज़ीर आज़म ने सभी लोगों पर जोर दिया कि वो योग दिवस पूरे जोश खरोश के साथ मनाएं और कोविड से वाबस्ता तमाम जरूरी एहतियाती इक़दाम पर अमल करते रहें। वज़ीर आज़म ने कहा कि यह बड़े फख्र की बात है कि जापान के लोग भारतीय सकाफत से बहुत लगाव रखते हैं और इसे काफ़ी अहमियत देते हैं। उन्होंने कहा कि ज़ातियात से ऊपर उठकर मुआशरे की खिदमत करना भारतीय अक़दार का हिस्सा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि फ़राइज़ की अंजामदही के रास्ते पर चलकर ही मुआशरे को बाइख्तियार बनाया जा सकता है और आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमारा यही अज़्म होना चाहिए। मन की बात प्रोग्राम के आज के शुमारे में वज़ीर आज़म ने सफाई सुथराई और कई दीगर मौज़ूआत पर भी इजहार ख्याल किया। इस महीने 5 तारीख को देश में यूनिकॉर्न की संख्या 100 के आंकड़े तक पहुंच गई है। और आपको तो पता ही है, एक यूनिकॉर्न यानी कम से कम 7,500 करोड़ रुपए का स्टार्टअप। यूनिकॉर्न्स का कुल वैल्यूएशन $330 बिलियन। एनालिस्ट का तो ये भी कहना है कि आने वाले वर्षों में इस संख्या में तेज उछाल देखने को मिलेगी। एक और बात जिसे मैं ज्यादा अहम मानता हूं, वो ये है कि स्टार्टअप्स की दुनिया न्यू इंडिया की स्पिरिट को रिफ्लेक्ट कर रही है। मिलते हैं वक्फे के बाद। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज खुशरू चाडूरा जाकर गुज़श्ता दिनों मिलिटेंट हमले में मारी गई टीवी आर्टिस्ट अमरीन भट्ट के लवाकिन के साथ तज़ियत की। उनके हमरा कई सीनियर अफसरान भी थे। LG ने महलू के वालिदैन और उनके कुंबे के अफराद की ढारस बंधाई। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक ट्वीट में लिखा कि अमरीन भट्ट एक बहादुर खातून थी जिसको अपने कुंबे में एक सतून की हैसियत हासिल थी। उन्होंने कहा कि इंतजामिया मुतासरा कुंबे को हर मुमकिन इमदाद फराहम करेगी। LG ने कहा कि अमरीन को उनकी हिम्मत के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। वादा रहे रवा माह की 25 तारीख को लश्कर तैयबा से वाबस्ता मिलिटेंटों ने अमरीन भट्ट पर उनके घर में घुसकर फायरिंग की, जिसकी वजह से वो जाँ बहक हो गई। इस वाकये में उनका 10 साला भांजा भी जख्मी हुआ था। वाकये में मुलविस मिलिटेंटों को 26 मई को अगंजपोरा अवंतीपोरा पुलवामा में एक तसादुम के दौरान हलाक किया गया। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर सोहरा में गुज़श्ता दिनों मिलिटेंट हमले में मारे गए पुलिस एहलकार सैफुल्लाह कादरी के घर भी गए। मौसूफ ने मारे गए पुलिस एहलकार की जख्मी बेटी की इयादत की और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए प्रार्थना की। LG ने गमज़दा कुंबे को हर मुमकिन मदद और इमदाद की यकीन दहानी भी कराई। मिलते हैं वक्फे के बाद। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की जानिब से हर खास व आम को ये इतला दी जाती है कि तालीमी साल 2022-23 के लिए पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा प्रोग्राम्स का तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बशमूल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में दाखिला नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जानिब से सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022 के जरिए होगा। इस सिलसिले में कवायद ज़वाबित दाखिले के तरीक़ाकार और दीगर हिदायत के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर किया जा सकता है। ऑफिशियल वेबसाइट्स है cuet.nda.nic.in या www.cukashmir.ac.in।
لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کل سری نگر میں تاریخی شالیمار باغ کے تحفظ اور اس کی شان رفتہ بحال کرنے کے کام کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر ایل جی نے اپنے خطاب میں JSW فاؤنڈیشن، کنزرویشن آرکیٹیکٹس، محکمہ پھولبانی اور مقامی دستکاروں اور شالیمار باغ کے تحفظ اور شان رفتہ کی بحالی کے کام سے جڑے دیگر ماہرین کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ UT انتظامیہ JSW فاؤنڈیشن کے اشتراک سے جموں کشمیر کے شان رفتہ کو بحال کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے، جس کی بدولت خطے میں سیاحت کو مزید فروغ دیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ مقامی ثقافتی ورثے کو تحفظ فراہم کرنا جموں کشمیر کی مجموعی تعمیر و ترقی کا اہم حصہ ہے۔ ایل جی نے کہا کہ سرکار جموں کشمیر کی مجموعی ترقی اور سماج کے سبھی طبقوں کی مساوی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے تمام پہلوؤں پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ ایل جی نے کہا کہ وادی کشمیر میں مغل باغات سیاحوں کے لیے باعث کشش ہے اور اس حوالے سے محکمہ باغبانی ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اس موقع پر کنزرویشن آرکیٹیکٹ آبھان نارائن نے لیفٹیننٹ گورنر کو جانکاری دی کہ شالیمار باغ کی بحالی کے کام کو ایک مرحلہ وار طریقے پر انجام دیا جائے گا۔ کمشنر سیکریٹری فار ایگریکلچر، پارکس اینڈ گارڈنز شیخ فیاض احمد نے اس موقع پر محکمے کے ان اقدامات کا تذکرہ کیا جو UT میں پارکوں اور باغات کے تحفظ اور ترقی کے لیے کیے گئے ہیں۔ جموں کشمیر رہبر کھیل ٹیچرز ایسوسی ایشن اور آل جینڈ کے رہبر جنگلات امپلائیز ایسوسی ایشن کا ایک مشترکہ وفد آج راج بھون سری نگر میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ ملاقات ہوا۔ وفد میں شامل ممبران نے ان کی نوکریوں کے حوالے سے خدشات اور معاملات سے واقف LG کو واقف کرایا اور ان کی نوکریوں کو مستقل کرنے اور تنخواہوں میں اضافہ کرنے کے مطالبے کے حوالے سے ایک یادداشت LG کو پیش کی۔ لیفٹیننٹ گورنر نے ان کے ساتھ اظہار خیال کے دوران یقین دہانی کرائی کہ ان کے خدشات اور معاملات کو مؤثر طریقے سے حل کیا جائے گا۔ LG موصوف نے اس موقع پر کہا کہ رہبر کھیل اور رہبر جنگلات کی حیثیت سے تعینات افراد کو میڈیا پر دستیاب بے بنیاد اطلاعات کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سرکار کے زیر غور ان کی بے دخلی نہیں ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر RR بھٹناگر نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں رسل و رسائل کی سہولیات میں مزید بہتری لانے کے لیے سڑک رابطوں کی وسعت کاری اور تجدید و مرمت کے علاوہ ہوائی اڈوں کو نائٹ پارکنگ سہولیات سے لیس کرنے کے لیے زر کثیر صرف کی جا رہی ہے۔ موصوف نے کہا کہ یہ خطہ ارض قدرتی خوبصورتی اور ماحولیات کے حوالے سے ایک منفرد مقام رکھتی ہے اور یہاں بنیادی ڈھانچے، ٹرانسپورٹ اور ہوٹلوں کے حوالے سے کمیوں کو جلد ہی پورا کیا جائے گا۔ مشیر موصوف فکی گولف ٹورزم سمٹ پر آج اظہار خیال کر رہے تھے۔ یہ سمٹ فکی JNK کے اسٹیٹ کونسل نے سیاحت کی مرکزی وزارت کے تعاون سے رواں ماہ کی 27 اور 29 تاریخ تک سری نگر اور پہلگام میں منعقد کی۔ اس دوران اس سمٹ میں شرکت کرنے والے مختلف گولفرز کو آج انعامات سے بھی نوازا گیا، جبکہ اس موقع پر ٹورزم و کلچر کے سیکریٹری سرمد حفیظ اور ڈائریکٹر ٹورزم کشمیر ڈاکٹر جے نیتو اور دیگر کئی اہم شخصیات نے بھی اظہار خیال کیا۔ پلوامہ ضلع کے گوندی پورہ پنگلنا علاقے میں فورسز اور ملیٹنٹوں کے درمیان تصادم شروع ہوا۔ پولیس ذرائع کے مطابق علاقے میں ملیٹنٹوں کی موجودگی کے بارے میں مصدقہ اطلاع کی بنیاد پر فورسز نے وہاں محاصرہ کیا اور تلاشی کارروائی شروع کی۔ اس دوران فورسز جو ہی مشتبہ جگہ کے قریب پہنچے تو وہاں چھپے ملیٹنٹوں نے فورسز پر فائرنگ کی اور جوابی کارروائی کے ساتھ ہی طرفین کے درمیان تصادم شروع ہوا۔ آخری اطلاع ملنے تک علاقے میں فورسز کی کارروائی جاری تھی۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ پورے ملک میں کووڈ مخالف ٹیکے لگانے کی مہم کے تحت ابھی تک 193 کروڑ 28 لاکھ سے زائد ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق کل 13 لاکھ 81 ہزار سے زائد ایسے ٹیکے لگائے گئے۔ کووڈ مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح 98.74% برقرار ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 2035 کووڈ مریض شفا یاب ہوئے۔ نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈروں اور ممبران پارلیمان محمد اکبر لون اور جسٹس حسنین مسعودی نے کہا ہے کہ ملک میں فرقہ پرستی کا بڑھتا رجحان باعث تشویش ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ملک کی سالمیت اور جمہوریت کو زخم پہنچے گا۔ پارٹی پریس نوٹ کے مطابق اپنے حلقے انتخاب کے پارٹی لیڈران اور کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ قداور سیاسی لیڈروں کو بدستور تنگ و طلب کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی اقلیتوں میں عدم تحفظ کا احساس بڑھتا جا رہا ہے، جو کسی بھی طرح ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ ڈپٹی کمشنر سری نگر محمد اعجاز اسد نے آج حج ہاؤس سری نگر میں حج 2022 کے عازمین کرام کے لیے ویکسینیشن کے عمل کا افتتاح کیا۔ انہیں بتایا گیا کہ عازمین کرام کو کووڈ مخالف ٹیکے کے ساتھ ساتھ کئی دیگر ضروری ٹیکے بھی لگائے جا رہے ہیں اور ٹیکہ کاری عمل کے لیے حج کمیٹی کے حکام نے خصوصی کاؤنٹر قائم کیے ہیں۔ اس موقع پر موصوف نے رواں برس سفر محمود پر جانے والے عازمین کرام کے لیے حج ہاؤس سری نگر میں کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔
سلام آباد اوڑی میں آج ایک کسان میلہ و جانکاری پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ مرکزی معاونت والی سکیم کے تحت ایگریکلچرل پروڈکشن اور کسانوں کی بہبود کے محکمے اور سرحدی حفاظتی فورس کے باہمی اشتراک سے منعقدہ اس میلے میں اوڑی سب ڈویژن کے 300 سے زائد کسانوں نے شرکت کی۔ اس دوران IGBSF راجہ بابو سنگھ مہمان خصوصی جبکہ ناظم زراعت کشمیر چودھری محمد اقبال مہمان زیوقار کی حیثیت سے موجود رہے۔ اس موقع پر ناظم زراعت کشمیر نے اوڑی سب ڈویژن کے مختلف علاقوں میں کسانوں کو جدید ٹیکنالوجی اور زرعی محکمے کی سکیموں کے حوالے سے جانکاری فراہم کرنے کی متعلقہ افسران کو ہدایت دی۔ IGBSF نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پیداوار اور پیداواریت میں اضافہ کرنے کے لیے کسانوں کو چاہیے کہ وہ جدید ٹیکنالوجی سے بھرپور استفادہ کریں۔ جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی کے اہتمام سے منعقدہ 3 روزہ روایتی کلچرل فیسٹیول کے تیسرے روز آج گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول چاڈورہ میں مختلف کلچرل گروپس نے کئی تمدنی پروگرام پیش کر کے وہاں موجود طلباء اور لوگوں کو محظوظ کیا۔ اس دوران فنکاروں نے شہنائی وادن، دمبالی اور داستان، بچہ نغمہ وغیرہ پیش کیے۔ فیسٹیول میں 500 سے زائد فنکاروں نے شرکت کی۔ اس دوران کلچرل اکیڈمی کے اہتمام سے 3 روزہ ساؤتھ کشمیر کلچرل فیسٹیول آج گورنمنٹ ڈگری کالج بوائز اننت ناگ میں شروع ہوا۔ افتتاحی تقریب پر اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وائس چانسلر نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی، جبکہ اس موقع پر کلچرل اکیڈمی کے سیکریٹری بھارت سنگھ اور دیگر کئی شخصیات موجود رہیں۔ معروف شاعر اور نقاد غلام نبی آتش نے کلیدی خطبہ پیش کیا، جبکہ اس موقع پر وادی کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے فنکاروں نے اپنے فن سے حاضرین کو محظوظ کیا۔ اس فیسٹیول کو منعقد کرنے میں کلچرل اکیڈمی کو کالج کے شعبہ آرکائیوز اور آرکیولوجی اینڈ میوزیمز اور ضلع انتظامیہ اننت ناگ کا اشتراک بھی حاصل ہے۔ سپورٹس اسٹیڈیم پلوامہ میں آج یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس محکمے کے اہتمام سے سپورٹس فیسٹیول منعقد ہوا۔ محکمے کے جوائنٹ ڈائریکٹر نے اس میلے کا افتتاح کیا۔ میلے کے دوران فٹ بال، والی بال، کھوکھو، کبڈی اور کئی دیگر کھیلوں کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر منتظمین نے کہا کہ نوجوانوں میں کھیلوں سے متعلق پنہاں صلاحیتوں کو نکھارنے اور انہیں پلیٹ فارم دستیاب رکھنے کے لیے اس طرح کی سرگرمیوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میلے کو منعقد کرنے کا بنیادی مقصد نوجوانوں کو منشیات سے دور رکھنا ہے۔ فوج کی چنار کور اور ایک رضاکار تنظیم نے آج TRC گراؤنڈ سری نگر سے زبرمن پارک تک ایک دوڑ کا اہتمام کیا۔ ڈرگ اینڈ ٹوبیکو فری کشمیر موضوع کے تحت منعقدہ اس دوڑ میں مختلف سکون سے تعلق رکھنے والے تقریباً 3000 طلباء نے شرکت کی۔ دوڑ کے شرکاء نے منشیات اور تمباکو کے مضر اثرات کے حوالے سے لوگوں کو جانکاری فراہم کرنے کی اہمیت اجاگر کی۔ محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق وادی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش یا چھینٹے پڑنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25.7 ڈگری سیلسیس جبکہ گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39.9 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں DD کوشر کے YouTube چینل پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے